सलातुल्लाह सलातुल्लाह कलामुल्लाह। जहां देखा तो ये देखा, अगर लिखा अल्लाह देखा, मोहम्मद भी लिखा देखा। तो मेरे दोस्तों, हजरत हसन ने फरमाया वदम्मल इलाह इस्मुन नबी मा इस्मिही इज़ क़ाल फिल खम्सिल मुअद्दिन वशहद वशक्कलहु मिन इस्मिही लियुजिल्लहु फज़ुल अर्शी महमूदुन व हादा मोहम्मद। आगे हसन फरमाते हैं जिक्र रसूल करते हुए वअहसन मिन कलम तरकत आइनी वअजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशा। इस एक शेर के ऊपर मैं अल्हम्दुलिल्लाह आधा घंटा गुजार सकता हूँ। मैं आगे जा रहा हूँ ताकि आपको एक एक झलकी देके जिक्र रसूल करता चला जाऊं। मेरे दोस्तों, मुझे वो शेख सादी याद आती हैं जिन्होंने कहा जिक्र रसूल करते हुए फरमाया बलगल औला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। बलगल औला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। बलगल औला बि कमालिही, पैगंबर का मेराज कमालात आ गए। सल्लु हज़रत जमीउ खिसालिही, पैगंबर की सारी जिंदगी आ गई। सल्लु अलैहि व आलिही, उस वक्त से लेकर आज तक, आज के क़यामत तक पढ़ा जाने वाला दुरूद आ गया। हाफिज शरावी ने कहा या साहिब अल जमाल व या सय्यिद अल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बल अज़कुरा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। या साहिब अल जमाल वया सय्यिद अल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर। तेरे रोशन ताबनाक चेहरा अनवर से रोशनी लेके चांद को मुनव्वर किया गया। तो मेरे दोस्तों, ये एक ऐसा उन्वान है, ये खत्म नहीं हो सकता, ये खत्म नहीं हो सकता। मुझे सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा याद आ गई जिन्होंने आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खराज अकीदत पेश किया और जिक्र रसूल किया। फरमाया लना शम्सुन वलिल आफाक शम्सुन व शम्सी खैरुम मिन शम्सी समा शम्सुन नास ततलु बाद फज्र व शम्सी ततलु बाद अल इशा। मेरे दोस्तों, मुझे वो शायर याद आता है जिसने कहा होता ना तेरा नूरगर कुछ भी ना होता जलवगर, होता ना तेरा नूरगर कुछ भी ना होता जलवगर, तेरे सबब से ये सब बना सल्ली अला मोहम्मद। आप अगर मकसूद ना होते, कौनो मकाम मौजूद ना होते और मसजूद ना होते आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबूवत मिली है तो मेरे नबी के सदके से। नूह अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली है तो मेरे नबी के सदके से। दानियाल को नबूवत मिली है तो मेरे नबी के सदके से। सारे के सारे नबियों को नबूवत मिली है तो मेरे नबी के सदके से मिली है। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जमीन पर भेजा। आदम अलैहिस्सलाम जमीन पे आए, नामानूसियत थी, परेशान हो गए। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा। जिब्रील ने आके अल्लाह का कलमा बुलंद किया, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सुकून आया। पूछा या अल्लाह ये क्या, ये मोहम्मद कौन है, ये मोहम्मद कौन है? तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि ए आदम, ये मोहम्मद आपकी औलाद में सबसे आखिरी नबी है। और सुन लीजिए, अगर इस मोहम्मद को पैदा ना किया जाता तो आप भी पैदा ना किए जाते। ये तो एक ऐसा उन्वान है जिसको हजरत मौलाना कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं। फरमाया इलाही किससे बयां हो सके सना उसकी, इलाही किससे बयां हो सके सना उसकी कि जिस पे ऐसा तेरी जात खास का हो प्यार,
جو تو اسے نہ بناتا تو سارے عالم کو نصیب ہوتی نہ دولت وجود کی زینہار. کہاں وہ رتبہ کہاں عقل نار سا اپنی, کہاں وہ نور خدا کہاں یہ دید ہزار. چراغ عقل گل ہے اس کے نور کے آگے, زبان کا منہ نہیں جو مدح میں کرے گفتار. جنہوں نے کہا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا, پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بد میں کونوں مکان کو سجایا گیا. اللہ نے سب سے پہلے محمد کے نور کو بنا کر پھر اس نور سے سب کچھ بنا کے کائنات کی ایک ایک چیز بنا کے, سورج بنا کے, ستارے بنا کے, آسمان بنا کے, زمین بنا کے, نباتات بنا کے, جماعتات بنا کے, پہاڑ بنا کے, دن اور رات بنا کے, یہ سارے کا سارا نظام چلا کر پھر آدم علیہ السلام کو بھیج کر, نوح کو بھیج کر, 1,24,000 کم و بیش نبیوں کو بھیج کر سب سے آخر میں ختم نبوت کا تاج دے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. یہ حضور کی شان ہے. اور اسی بات کو نقل فرما رہے ہیں, سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا, پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی, احمد بھی, حامد بھی, محمود بھی, حسن مطلق کا شاہد بھی, وہ مشہود بھی, علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی, ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا, اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا. جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت اس کو بسایا گیا. حشر کا ڈر مجھے کس لیے ہو, قاسم میرا آقا ہے وہ, میرا مولا ہے وہ, جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی, جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا. حضرت شیخ الہند محمود حسن دیوبندی سب کہہ دیجئے رحمت اللہ علیہ, جنہوں نے جنت کو خطاب کیا اور فرمایا اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں, اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں, میں نے مانا ضرور رہتے ہیں, میرے دل کا طواف کرا جنت, میرے دل میں حضور رہتے ہیں. جن کے دل میں حضور رہتے ہوں پھر کسی اور چیز کی تمنا نہیں رہتی. مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کو چھوڑنے کی بات آئی تو فرمایا دمکتا رہے تیرے روضے کا منظر, دمکتا رہے تیرے روضے کا منظر, سلامت رہے تیرے روضے کی جالی, ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر, ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی. دمکتا رہے, چمکتا رہے, جگمگاتا رہے, دمکتا رہے تیرے روضے کا منظر. یہ کیوں کہا, یہ کب کہا, یہ ایک لمبا واقعہ ہے. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے واقعات سیرت کو پڑھیے, پھر پتہ چلے گا کہ اکابرین دیوبند کی کیا شان ہے, کیا عظمت کے مالک ہیں. ان کو حضور کے ساتھ کتنی محبت تھی, کتنا پیار تھا, کتنا عشق تھا. تو میرے دوستو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے پیغمبر کو خراج عقیدت پیش کیا ہے اور حضرت نے بہت بڑا کلام لکھا ہے, ان کے اندر حضور کا ذکر خیر کیا ہے. آج علماء بھی اس کو کوئی عالم سمجھتا ہے, کسی کو پتہ ہے کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی بڑی نعت کہی ہے, کتنا بڑا قصیدہ لکھا ہے. وہ پڑھنے کے قابل ہے, اس کو پڑھنا چاہیے. تو میں آپ کے سامنے ذکر رسول کر رہا تھا, صرف 2-4 باتیں اور کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. ایک آیت کریمہ میرے سامنے آئی, فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إثري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. اس کے اندر اللہ سارے کے سارے نبیوں سے
اس بات کا وعدہ اور عہد لے رہے ہیں کہ اگر تمہاری کسی ایک کی موجودگی میں، کسی ایک کے زمانے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو تم نے اپنا کلمہ چھوڑ کر، اپنی نبوت کو چھوڑ کر، اپنی رسالت کو چھوڑ کر، اپنے اعزازات کو چھوڑ کر محمد کا امتی بن جانا ہے، محمد کا کلمہ پڑھنا ہے، محمد کے دین متین اور اس کی شریعت کے اوپر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی ساتھ ساتھ مدد بھی کرنی ہے۔ اب یہ اللہ پاک نے سارے کے سارے نبیوں سے وعدہ لیا، عہد لیا، اور اللہ پاک کوئی بھی بات ایسے نہیں کہتے جو پایا تکمیل کو نہ پہنچے۔ اب ہر ایک آدمی جانتا ہے کہ نہ آدم علیہ السلام کی زندگی میں حضور تشریف لائے، نہ نوح علیہ السلام کی زندگی میں حضور تشریف لائے، نہ شیس علیہ السلام کی زندگی میں حضور تشریف لائے، حتیٰ کہ سارے کے سارے نبی چلے گئے اور پھر سب کے آخر میں حضور تشریف لائے۔ تو اس کی عملی توثیق کب ہوئی؟ اس کی عملی توثیق کب ہوئی؟ یہ عہد، یہ وعدہ جو اللہ نے سارے کے سارے نبیوں سے لیا تھا وہ پورا کیسے ہوا؟ وہ پورا ہوتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ نے سارے کے سارے نبیوں کو معراج کی رات مسجد اقصی میں جمع کیا۔ ایک لمبا واقعہ ہے، جھلکی دے کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے حضور کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچایا، جس کو معراج کہتے ہیں، اور اللہ اس بات کے اوپر بھی قادر تھے کہ حضور کو مسجد حرام سے آسمانوں پر لے جاتے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ اللہ پاک نے مسجد حرام سے چلایا، مسجد اقصی تک لے کر گئے۔ اس لیے لے کر گئے کہ یہاں اس عہد کی عملی توثیق ہونا تھی۔ سارے کے سارے نبیوں کو جمع کیا۔ جب سارے کے سارے نبی جمع ہو گئے، اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی میں بھیجا۔ سارے کے سارے انبیاء نے آپ کا استقبال کیا، وہاں موجود تھے، ایک ایک کے ساتھ تعارف ہوا۔ اب اللہ نے ایک کام اور بھی کرنا تھا، ایک اعزاز اور بھی دینا تھا، اور وہ اعزاز ہے امام الانبیاء کا، کہ حضور نے سارے کے سارے نبیوں کو نماز پڑھائی، اور اس سے پہلے جبریل نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، جب جبریل نے اذان دی اشہد، آگے رک گئے۔ میں اپنے تصور اور تخیل میں کہتا ہوں، 2 مرتبہ اللہ کی عبادت کی گواہی دے کے آگے جبریل نے کہا اشہد ان، سارے کے سارے نبی موجود ہیں۔ جبریل فرماتے ہیں کہ میں کس کا نام لوں؟ یہاں تو آدم علیہ السلام بھی موجود ہیں، نوح بھی موجود ہیں، شیش بھی موجود ہیں، ایوب، یعقوب، داؤد، سلیمان، موسیٰ و عیسیٰ، 1,24,000 کم و بیش نبی موجود ہیں۔ یہ سب سے بڑا، سب کا باپ موجود ہے، جد الانبیاء موجود ہے، سب سے پہلے رسول نوح موجود ہیں۔ فرمایا کہ نام کس کا لوں؟ اللہ نے فرمایا اسی کا نام لو جس کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ جبریل کی اذان کے بعد سارے نبیوں نے اشہد ان محمد الرسول اللہ کہہ کر اس بات کا ثبوت پیش کیا ہے، اور اللہ نے اس عہد کی عملی توثیق کروائی ہے کہ سارے کے سارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر ایمان لا رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد سارے کے سارے نبیوں نے حضور کے پیچھے نماز ادا کی، سارے کے سارے نبیوں نے حضور کے پیچھے نماز ادا کی۔ یہ اس وجہ سے تھا کہ حضور دنیا میں سارے کے سارے لوگوں کے نبی تھے، سارے کے سارے لوگوں کے نبی تھے۔ آدم علیہ السلام خود نبی تھے، اپنی امت کے نبی تھے، ہر ایک نبی اپنی امت کا نبی تھا۔ اللہ بتانا چاہتا تھے کہ ایک نبی ایسا بھی ہے جو ساری قوموں کا نبی ہوگا، سارے امتوں کا نبی ہوگا، مشرق مغرب کا نبی ہوگا، شمالیوں کا نبی ہوگا، اوپر والوں کا نبی ہوگا، نیچے والوں کا نبی ہوگا،
پوری کائنات کے ذرے ذرے کا نبی ہوگا، بلکہ وہ نبی الانبیاء ہوگا، سارے کے سارے نبی اس کے امتی ہوں۔ نعرہ تکبیر، عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ تو حضور نبی الانبیاء ہیں، باقی سارے نبی نبی ہیں، یہ نبی نہیں بلکہ نبی الانبیاء ہے۔ یہ کیا ہے؟ نبی الانبیاء ہے، اور یہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ کا عملی نمونہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد ابھی ایک بات پوری ہوئی ہے، لَتُؤْمِنُنَّ، سارے کے سارے نبیوں نے حضور کی ذات کو تسلیم کیا، حضور کے اوپر ایمان لے آئے، لیکن کسی نبی نے حضور کی مدد و نصرت نہیں کی، کسی نبی نے حضور کی مدد و نصرت نہیں کی۔ اور اللہ پاک نے فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بھی ہوگا اور وَلَتَنْصُرُنَّ بھی ہوگا، اور اس کے لیے ہمارے عقیدے کے مطابق قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی سفید مینار پر نزول اجلال فرمائیں گے، اور نماز کھڑی ہوگی، تیار ہو چکی ہوگی۔ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان بھی تشریف فرما ہوں گے۔ حضرت امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے، اس لیے کہ آپ کی ذات بہت بڑی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کو مصلی کے اوپر کھڑا کر دیں گے کہ آج میں اپنی نبوت کو چلانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ محمد کا امتی بن کے آیا ہوں، محمد کے دین کی، محمد کی شریعت کی مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور دونوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی دونوں مل کر جہاد کریں گے، یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، دجال کو بھی قتل کریں گے۔ یہ اللہ پاک نے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ کا عملی مظاہرہ کیا ہے۔ یہ حضور کی عظمت ہے، یہ حضور کی کیا ہے؟ عظمت ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ کا عملی مظاہرہ ہو رہا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ تو ایک ایسا عنوان ہے، اس کو جتنا بڑھایا بڑھتا چلا جائے گا، اس کو جتنا خراج عقیدت پیش کرو، خراج عقیدت پیش ہوتا چلا جائے گا۔ یہ عنوان ہی ایسا ہے، یہ ہستی ہی ایسی ہے، اس سے بہترین ہستی کائنات میں کوئی اور نہیں آئی، اس جیسا کوئی اور نبی نہیں آیا، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اس کے نام جیسا کسی کا نام نہیں، اس کے کام جیسا کسی کا کام نہیں، اس کی ولادت جیسی کسی کی ولادت نہیں، اس کی رضاعت جیسی کسی کی رضاعت نہیں، اس کی نبوت جیسی کسی کی نبوت نہیں، اس کے مقام جیسا کسی کا مقام نہیں، اس کی شان جیسی کسی کی شان نہیں، اس کی رفعت جیسی کسی کی رفعت نہیں، اس کے علم جیسا کسی کا علم نہیں، اس کے حلم جیسا کسی کا حلم نہیں، اس کے حسن جیسا کسی کا حسن نہیں، اسی کے جمال جیسا کسی کا جمال نہیں، اس کے کمال جیسا کسی کا کمال نہیں، اس کے معجزات جیسے کسی کے معجزات نہیں، اس کی رحمت جیسی کسی کی رحمت نہیں، اس کے اخلاق جیسا کسی کا اخلاق نہیں، اس کے اخلاق جیسا کسی کا اخلاق نہیں، اس کے کلمے جیسا کسی کا کلمہ نہیں، اس کی نماز جیسی کسی کی نماز نہیں، اس کی اقامت جیسی کسی کی اقامت نہیں، اس کے حلیے جیسا کسی کا حلیہ نہیں، اس کے چہرے جیسا کسی کا چہرہ نہیں، اس کے سینے جیسا کسی کا سینہ نہیں، اس کے انگلی جیسی کسی کی انگلی نہیں، اس کے زلف جیسی کسی کی زلف نہیں، اس کے دانت جیسے کسی کے دانت نہیں، اس کی داڑھی جیسی کسی کی داڑھی نہیں، اس کے ہاتھوں جیسے کسی کا ہاتھ نہیں، اس کے پورے وجود جیسا کسی کا وجود نہیں، اس کی سیرت جیسی کسی کی سیرت نہیں، کسی کی صورت نہیں، اس کے سلیق جیسا کسی کا سلیق نہیں، فاروق جیسا کسی کا فاروق نہیں، عثمان جیسا کسی کا عثمان نہیں، علی جیسا کسی کا علی نہیں، حسن حسین جیسا کسی کا حسن حسین نہیں، طلحہ زبیر جیسا کسی کا طلحہ زبیر نہیں، عبد الرحمن جیسا کسی کا عبد الرحمن نہیں، ابو عبیدہ جیسا کسی کا ابو عبیدہ نہیں، سعد اور سعید جیسا کسی کا سعد اور سعید نہیں، اس کے ساتھ جس کی نسبت پیدا
پیدا ہو گئی وہ بے مثال بھی ہے، لا زوال بھی ہے، لا جواب بھی ہے۔ تو میرے دوستو، میں ذکر رسول عرض کر رہا تھا، نبی کی ہر چیز بے مثال ہے، نبی کی ہر چیز بے مثال ہے، نبی کے حسن جیسا کسی کا حسن نہیں ہو سکتا، نبی کے کمال جیسا کسی کا کمال نہیں ہو سکتا، نبی کی رحمت جیسی کسی کی رحمت نہیں ہو سکتی، نبی کے اخلاق جیسا کسی کا اخلاق نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے میرے نبی کو ایسا جمال دیا کہ جس کے کیا کہنے، جمالات ایک الگ عنوان ہے، حضور کے کمالات ایک الگ عنوان ہے، حضور کا اخلاق یہ ایک الگ عنوان ہے۔ میرے دوستو، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں 63 سالہ زندگی گزاری، اس 63 سالہ زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک رات، ایک ایک دن، ایک ایک چیز الگ عنوان اور الگ موضوع کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر نبی کی ولادت کا ذکر ہو تو یہ ذکر رسول ہے، نبی کی رضاعت کا ذکر ہو تو یہ ذکر رسول ہے، نبی کے بچپن کا ذکر ہو تو یہ ذکر رسول ہے، نبی کی جوانی کا ذکر ہو تو یہ ذکر رسول ہے، نبی کے بڑھاپے کا ذکر ہو تو یہ ذکر رسول ہے، نبی کی امانت کا ذکر ہو تو یہ ذکر رسول ہے، نبی کی دیانت کا ذکر ہو تو یہ ذکر رسول ہے، نبی کی شرافت کا ذکر ہو تو یہ ذکر رسول ہے، نبی کی خطابت کا ذکر ہو تو یہ ذکر رسول ہے،